अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुह। मरकज़ अहले सुन्नत जामिया रज़विया मंज़र इस्लाम के यूट्यूब चैनल हम सबक दरस निज़ामी में आपका खैर मक़दम है। प्यारे बच्चों, जिन्होंने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी टच कर दें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे, और अपने साथियों से भी शेयर करें ताकि हमारी गुफ्तगू से ज़्यादा लोग फ़ायदा उठा सकें। साथ ही साथ बात पसंद आए तो लाइक भी किया करें, इससे हमारी हिम्मत भी बढ़ेगी। अगर कहीं पर कोई दुश्वारी हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछ भी सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलिल वलिय्य इनकाहुस सगीरी वस्सगीरती वलौ सय्यिबा हाज़ा इहतिराजुन अन कौलि शाफ़िई कमा मर्रा। मतलब है कि वली के लिए सगीर लड़के और सगीरा लड़की का निकाह कर देने का इख्तियार है, वलौ सय्यिबा, अगरचे वो सगीर लड़की सय्यिबा ही क्यों ना हो। वली के लिए इख्तियार है, तो इसका मतलब यह है कि जो वली होगा वो छोटे बच्चे और छोटी बच्ची का उसकी इजाजत के बगैर निकाह कर दे तो ये निकाह सही होगा। और अगर वली में से भी वली अकरब है यानी बाप या दादा, अगर उन्होंने निकाह कर दिया तो उनका निकाह लाजिम भी हो जाएगा। यानी अगर नाबालिग लड़की या लड़के का निकाह बाप या दादा में से किसी ने किया, वली अकरब जिसे हम कहें, तो उनके बालिग होने के बाद लड़का और लड़की को यह हक नहीं पहुंचेगा कि वो बाप और दादा के किए हुए निकाह को काजी के पास जाकर काजी से मुतालबा करके उसको फस्ख करा दें। ये उनको हक नहीं रहेगा। क्यों? इसलिए कि वालिद और दादा ये उस बच्चे की हालाते जिंदगी अहवाल के बारे में ज्यादा बेहतर समझ सकते हैं। जब हालाते जिंदगी के बारे में ज्यादा समझ सकते हैं तो उन्होंने बेहतर समझकर निकाह किया होगा। लिहाजा बच्चा और बच्ची जब बालिग हो जाएं तो बालिग होने के बाद अगर वो अपनी समझ से उसको फस्ख करना चाहते हैं तो फस्ख भी नहीं कर सकते, क्योंकि उनसे बेहतर ये नहीं समझ सकते। उन शफकते पिदरी उसके सामने इनकी अक्ल बहुत कम है, वो कमजोर है। अब मैंने यहां पर यह बताया कि बाप और दादा की निकाह कर देने को लाजिम करार दिया है शरीयत ने कि वो लाजिम हो जाएगा, उसको फस्ख भी नहीं कर सकते भाई बालिग होने के बाद। क्यों? मैंने वजह बताई, क्योंकि बाप और दादा इनसे ज्यादा बेहतर समझते हैं इनके बारे में। ये तो फौरी तौर पर अपने जज्बात की बिना पर फैसला कर सकते हैं, लेकिन अपने मुस्तकबिल के बारे में ज्यादा अच्छा नहीं समझ सकते। तो इल्लत इल्जाम जो है यहां पर, इल्जाम का मतलब निकाह को लाजिम कर देने की जो इल्लत हुई वो क्या? शफकत पिदरी हुई, उनका तदब्बुर हुआ और उनका बेहतर मुस्तकबिल को बेहतर समझना हुआ, ये इल्लत है। लिहाजा अगर कोई बाप या दादा शराबी है, क्या है? शराबी है, निहायत बदकार है, बदतमीज है, जलील और रुसवे जमाना है, ख्वाहिश नफ्स का पैरोकार है, जिसकी बिना पर यह मुमकिन है कि वो ख्वाहिश नफ्स की वजह से या
کسی اور وجہ سے جو میں نے وجوہات بیان کی ان میں سے کسی وجہ سے اس نے ہو سکتا ہے لڑکی کا نکاح کر دیا، لڑکا کا نکاح کر دیا، شراب کے نشے میں مست تھا اور لڑکی کا نکاح کر دیا یا لڑکے کا نکاح کر دیا، تو اگر کسی باپ یا دادا کے ایسے حالات ہیں تو ہمارے فقہاء کرام نے فرمایا ایسے وقت میں، چونکہ علت کیا تھی، علت الزام کیا تھی؟ شفقت تھی، اس کا مستقبل کے بارے میں تدبر تھا، اور یہاں تو وہ تدبر مفقود ہو گیا، جو علت تھی وہ علت مفقود ہو گئی۔ لہذا ہمارے فقہاء نے فرمایا اگر باپ یا دادا ان اوصاف سے موصوف ہوں، اگر ان حالات سے ان کے یہ حالات ہوں، لوگوں میں مشہور ہے کہ ایسے حالات ہیں، ایسی صورت میں اگر انہوں نے نکاح کرا دیا ہے تو لڑکا یا لڑکی کو بالغ ہونے کے بعد حق رہے گا اس بات کا کہ وہ قاضی کے پاس جا کر اس کا نکاح فسخ کرا دے، ٹھیک ہے نا؟ تو ولایت اجبار یہ تو صرف باپ اور دادا کو حاصل ہے، لیکن ولایت غیر اجبار وہ تو کسی بھی باپ دادا کے علاوہ ماں کو بھی ہے، بھائی کو بھی ہے، چچا کو بھی ہے، جو عصبات بے نفسی ہی ہیں، جو صاحب مطلب اصحاب جو رشتہ دار ہیں جن کو کہو، ذوی الارحام جن کو ہم کہیں، ان تمام کو ولایت حاصل ہے، لیکن بیٹا باپ دادا کے علاوہ دیگر لوگوں کو ولایت اجبار حاصل نہیں ہے۔ یعنی اگر انہوں نے نکاح کرا دیا تو نکاح کرا دینے سے ان کا نکاح لازم نہیں ہوگا اور بچے مجبور نہیں ہوں گے۔ اگر باپ دادا کے علاوہ کسی نے نکاح کر دیا تو بچوں کو بالغ ہونے کے بعد یہ اختیار رہے گا کہ وہ قاضی کے پاس جائیں اور قاضی سے جا کر اپنا نکاح فسخ کرا لے۔ وجہ سمجھ میں آ گئی؟ تو ولایت اجبار صرف کس کو حاصل ہوگی؟ باپ اور دادا کو، اور ولایت غیر اجبار نکاح تو کوئی بھی کرا سکتا ہے نا، یہ جو بھی ولی ہے وہ نکاح کرا سکتا ہے امام اعظم کے نزدیک، لیکن امام شافعی علیہ الرحمت والرضوان کے نزدیک ہر ولی نکاح نہیں کرا سکتا۔ ان کے نزدیک صرف اور صرف ولی کون ہوگا؟ باپ، اور ان کے علاوہ کسی کو ولایت حاصل نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ ایسے ہی سیبہ لڑکی ہے، ہمارے نزدیک تو یہ کہ صغیر ہے، صغیرہ ہے، چاہے وہ باقرہ ہو یا چاہے سیبہ ہو، اس کا نکاح ولی کرا دے گا، سمجھے نہیں؟ کیونکہ ہمارے یہاں پر علت جو اس کے نکاح کرنے کا ولی کے لیے جو نکاح کرنا جائز ہے، اس جواز کی علت ہے صغر، وہ چاہے صغر باقرہ میں ہو یا سیبہ میں ہو، ٹھیک ہے نا؟ لیکن امام شافعی کے نزدیک علت جو ہے وہ صغر نہیں ہے، بکر ہے، کیا ہے؟ لہذا اگر کوئی لڑکی صغیرہ ہی ہے لیکن سیبہ ہے تو اس کا نکاح ولی نہیں کرا سکتا، اور ان کے نزدیک ولی بھی صرف دو ہی تو ہے، سمجھے نہیں؟ ہاں وہ کہتے ہیں کہ نکاح تو لڑکی ہی کرے گی، سیبہ ہے تو نکاح تو لڑکی ہی کرے گی، لیکن اجازت ولی ہونا ضروری ہے، اجازت ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ اس سے پہلے گزر چکی ہے کہ عبارت نساء سے نکاح ہوگا یا نہیں ہوگا، گفتگو گزر چکی ہے۔ فرماتے ہیں ولی الولی انکاح الصغیر والصغیرہ، ولی کے لیے اختیار ہے کہ وہ صغیر اور صغیرہ کا نکاح کر دے۔ انکاح نکاح کرنا، ولو سیبا، اگرچہ سیبہ ہی کیوں نہ ہو، ٹھیک ہے؟ ہذا احتراز، یہ سیبن کہہ کر مصنف نے احتراز کیا ہے عن قول الشافعی، قول شافعی سے، کیونکہ امام شافعی کے نزدیک سیبہ کا نکاح ولی نہیں کرا سکتا، ٹھیک ہے؟ وجہ ہم نے بتا دی، کما مرہ، جیسے کہ اس سے پہلے گزر گیا۔ ثم ان زوجہم الاب الجد، لہذا اگر صغیر یا صغیرہ کا نکاح اب یا جد نے کر دیا، جد سے مراد جد صحیح یعنی دادا ہے، کیا ہے؟ دادا، اگر اب یا جد نے ان دونوں کا نکاح کر دیا، وفی غیرہما، اگر نکاح کر دیا
تو بیٹا نکاح بالکل لازم ہو جائے گا، یاد رکھنا، ٹھیک ہے. وفی غیرہما فسخ الصغیران، اور باپ دادا کے علاوہ کسی اور ولی نے نکاح کیا تو ان باپ دادا کے علاوہ میں صغیران یعنی صغیر اور صغیرہ دونوں نکاح کو فسخ کرا سکتے ہیں. کب؟ جب بالغ ہو جائیں. بالغ ہونے کے بعد نکاح کو فسخ کرا سکتے ہیں اگر وہ پہلے بالغ ہونے سے پہلے یہ جانتے ہوں کہ میرا نکاح فلاں سے کرا دیا ہے، فلاں آدمی نے کرا دیا ہے باپ دادا کے علاوہ. باپ دادا نے کرایا تب تو فسخ نہیں کرا سکتے. باپ دادا کے علاوہ فلاں آدمی نے میرا نکاح فلاں سے کر دیا ہے، نابالغی کے عالم میں یہ بچے جانتے تھے، لہذا جیسے ہی بالغ ہوں گے، بالغ ہوتے ہی انہیں حق ہے کہ وہ فسخ کرانا چاہیں تو فسخ کرا دیں اور باقی رکھنا چاہیں تو باقی رکھیں. یہ انہیں حق ہوگا. کب؟ جبکہ باپ دادا کے علاوہ نے نکاح کرا دیا. ٹھیک ہے. باپ دادا کے علاوہ سے مراد مگر یہاں پر کیا ہے، تھوڑی سی توضیح یہاں پر ضروری ہے. علاوہ سے مراد وہ ہے جو باپ اور دادا نہ ہو اور باپ اور دادا کا مؤکل بھی نہ ہو، وکیل بھی نہ ہو. کیا نہ ہو؟ وکیل. بیٹا اگر کسی باپ یا دادا نے زید سے کہہ دیا کہ تو میری چھوٹی لڑکی کا، یہ صغیرہ لڑکی کا، اس کا نکاح کر دے فلاں سے، اب وہ وکیل نے نکاح کر دیا تو یہاں پر معاملات کس کی جانب راجع ہوتے ہیں؟ وکیل کی جانب یا موکل کی جانب؟ موکل کی جانب ہوں گے نا. تو یہاں پر وکیل کا نکاح کرا دینا در حقیقت کس کا نکاح کرانا ہے؟ موکل ہی کا، یعنی باپ ہی کا نکاح کرانا ہے یا دادا ہی کا نکاح کرانا ہے. اب اگر ایسی کسی کو وکیل بنایا باپ یا دادا نے اور متعین کر دیا کہ تو میری اس بیٹی کا نکاح فلاں سے کر دے یا کسی سے بھی کر دے، اگر ایسے وکیل بنا دیا، متعین کر دیا ہے تو نکاح کرنے کے لیے اور اس نے نکاح کرا دیا تو یہاں پر در حقیقت باپ یا دادا کا ہی نکاح کرانا ہے. ایسی صورت میں بھی ان صغیر اور صغیرہ کو بالغ ہونے کے بعد حق نہیں پہنچے گا کہ اسے فسخ کرا دے. تو یہاں پر ان زوجہما غیرہما سے مراد وہ ہے جو کہ باپ بھی نہ ہو، دادا بھی نہ ہو اور باپ اور دادا کا وکیل بھی نہ ہو، وہ مراد ہے، یاد رکھیے گا. فرماتے ہیں لہذا اگر باپ دادا کے علاوہ کے وفی غیرہما، باپ دادا کے علاوہ میں، یعنی باپ دادا کے علاوہ نے اگر کسی نے نکاح کرا دیا ہے تو اس میں فسخ صغیران، دونوں صغیر جو ہیں وہ نکاح کو فسخ کر دیں گے، یعنی ان کے لیے جائز ہے فسخ کرنا بھی اور باقی رکھنا بھی. کب؟ حین بلغا، جبکہ دونوں بالغ ہوں گے. یہ کب ہوگا؟ جبکہ علم نکاح بلوغ سے پہلے ہو تو بالغ ہوتے ہی ان کو یہ اختیار حاصل ہوگا کہ چاہے تو باقی رکھیں چاہے تو فسخ کر دیں. او علما بالنکاح، یا علم بالنکاح جب ہو، یعنی بیٹا بالغ تو ہو گئے لیکن بالغ ہونے کے وقت سے پہلے یا بالغ ہونے کے وقت میں بھی انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ فلاں آدمی نے ہمارا نکاح فلاں سے کر دیا، یہ نہیں پتا تھا. پھر جیسے ہی پتا چلا کہ ارے ہمارا تو نکاح فلاں سے کر دیا ہے نا، تو اب جیسے ہی علم ہوا تو مجلس علم کے ابتدا ہی میں ان کو یہ حق ہوگا کہ چاہے تو فسخ کر دیں اور چاہے تو باقی رکھیں. ٹھیک ہے. او علما، یا دونوں نے جانا بن نکاح، نکاح کے بارے میں بعدہ، اس کے بعد. اب اس کی توضیح کر رہے ہیں. اے ان کانا عالمین بن نکاح، اگر ان کو بلوغ سے پہلے یا بلوغ کے وقت نکاح کا یہ دونوں عالم ہوں، نکاح کو جانتے ہوں، فلہم الفسخ عند البلوغ، تو ان کو فسخ کا اختیار ہوگا بالغ ہونے کے ہی وقت. فإن لم يكونا عالمین، اور اگر یہ نکاح کے بارے میں جانتے ہی نہیں ہے کہ کسی نے ان کا نکاح کرایا ہے، جانتے ہی نہیں ہے بلوغ کے وقت یا بلوغ سے پہلے، فلہم الفسخ، تو ان کو فسخ کا اختیار ہوگا اس وقت، حین علما بعد البلوغ، جبکہ یہ بلوغ کے بعد نکاح کو جانے کے فلاں سے نکاح کرا دیا. وفی خلاف الشافعی، اس میں امام شافعی کا اختلاف ہے. دیکھو بیٹا یہاں پر فسخ کا اختیار کون سی صورت میں ہے؟ جبکہ باپ اور دادا کے علاوہ کسی اور ولی نے نکاح کرایا ہو. ٹھیک ہے. تو امام اعظم کے نزدیک تو یہ ہے کہ ان کو اختیار رہے گا، چاہے تو فسخ کر دیں چاہے تو باقی رکھیں.
لیکن امام شافعی کے نزدیک اختیار کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. کیوں؟ ان کے نزدیک تو نکاح ہی نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ باپ اور دادا کے علاوہ کسی کو وہ ولی مانتے ہی نہیں ہے. وہ کسی کو ولی مانتے ہی نہیں ہے. جب وہ کسی کو ولی ہی نہیں مانتے تو کسی کی ولایت چلے گی نہیں، ہے نا. جب ولایت ہی نہیں ہے کسی کے لیے تو نکاح ہی نہیں ہوا. تو جب نکاح ہی نہیں ہوا تو فسخ کرنا یا باقی رکھنے کا معاملہ ہی نہیں کھڑا ہوتا ہے نا. اس لیے فرماتے وفی خلاف الشافعی، اس میں امام شافعی کا اختلاف ہے. فإن تزویج غیر الاب والجد، کیونکہ بالغ قبل البلوغ، بالغ ہونے سے پہلے باپ اور دادا کے علاوہ کا نکاح کر دینا لا یصح عنده، ان کے نزدیک صحیح نہیں ہے. لما ذکرنا، وجہ اس کی وہی ہے جو اس سے پہلے ہم نے ذکر کر دیا. کیا ذکر کیا؟ یہ ذکر کیا ان الولی المجبر عنده ليس الا الاب والجد، کہ ولی مجبر ہے نا وہ باپ اور دادا کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے. سمجھے نہیں؟ اس لیے وہ ولی ہی کسی کو نہیں مانتے، ولایت اجبار کسی کے لیے مانتے ہی نہیں. ٹھیک ہے. تو اب ایسی صورت میں جب ان کے نزدیک کوئی ولی مجبر ہے ہی نہیں، تو اب ایسی صورت میں وہ کوئی نکاح ہی نہیں کرا سکتا، تو فسخ کا مسئلہ ہی کھڑا نہیں ہوگا ان کے نزدیک. اچھا، اس میں اختلاف امام ابو یوسف کا بھی ہے. امام ابو یوسف یہ کہتے ہیں کہ جیسے باپ اور دادا کے نکاح کر دینے سے صغیر اور صغیرہ کا نکاح لازم ہو جاتا ہے باپ اور دادا کے، ویسے ہی باپ دادا کے علاوہ جو بھی ولی ہے عصبات وغیرہ سے، ذوی الارحام سے، جو بھی ولی ہے، اگر اس نے بھی نکاح کر دیا صغیر و صغیرہ کا، تو ان کے نکاح کر دینے سے بھی نکاح لازم ہو جاتا ہے. ان کے نزدیک لزوم کا قول ہے کہ نکاح لازم ہو جاتا ہے، ان کو فسخ کا اختیار نہیں رہے گا. ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں کہ دیکھیے بچوں کے بنسبت جو ذوی الارحام ہیں، جو قریبی رشتہ دار ہیں، وہ لوگ ان بچوں کے حق میں زیادہ بہتر جانتے ہیں. اس لیے علت جو شفقت ہے، وہ شفقت ان میں بھی پائی جا سکتی ہے. وہ بچوں کے بارے میں وہ زیادہ بہتر سمجھ سکتے ہیں. سمجھے نہیں؟ کیونکہ وہ مخلص بھی ہوتے ہیں، اور جہاں پر اخلاص ہی نہیں ہے تو وہاں تو باپ بھی، میں نے بتایا تھا کہ باپ کا بھی نہیں چلے گا. سمجھے نہیں؟ تو اس لیے امام یوسف فرماتے ہیں کہ جو غیر باپ اور غیر دادا اگر کوئی نکاح کرا دے تو اس کے نکاح کر دینے سے بھی نکاح لازم ہو جاتا ہے. وسکوت البکر رضاء ہنا، بلکہ ہونا پڑھو اسے، ہنا نہیں. وسکوت البکر رضاء ہنا، اور اس مسئلے میں باکرا کا راضی رہنا، یہ باکرا کا ساکت ہونا، خاموش رہنا، یہ رضا ہے. بیٹا جیسے اس سے پہلے مسئلہ گزرا تھا نا کہ لڑکی کو خبر پہنچی کہ میرا فلاں نے نکاح کا پیغام فلاں کے ساتھ تیرا نکاح کر دیا گیا ہے نا. لڑکی کو خبر پہنچی، اور جیسی خبر پہنچی اس کے وقت اگر وہ باکرا ہے اور خاموش رہی، یا آہستہ سے روئی، یا آہستہ سے مسکرائی، مسکرانا تو آہستہ سے ہی ہوگا، تو اگر یہ ہوا تو اس کا کیا کہا تھا امام اعظم کے نزدیک؟ کیا تھا؟ اس کا یہ خاموش رہنا ہی رضا ہوگا. ٹھیک ہے نا. لیکن سیبہ کے حق میں یہ رضا نہیں ہوگا. یہی تو بتایا تھا نا واقع میں، کرے کہ یہاں پر اس مسئلے میں جب کہ غیر آدمی نے اس کا نکاح کرا دیا کسی نے، ٹھیک ہے، اب نکاح کرا دیا، اب یہ ہو گئے بالغ. کیا ہوئے؟ صغیر اور صغیرہ کیا ہو گئے؟ بالغ ہوئے. جیسے ہی بالغ ہوئے تو بالغ ہونے کے وقت میں ان کو حق ہے نا کہ چاہے تو فسخ کر دیں، چاہے تو باقی رکھیں. اب جب ان کو حق ہے کس وقت؟ بالغ ہونے کے وقت ہی یا علم ہونے کے وقت؟ جیسے ان کو خبر پہنچی تو علم ہونے کے وقت. اب ایسے وقت میں یہ لڑکی خبر سننے کے بعد، بالغ ہونے کے بعد مسکرا گئی آہستہ سے، یا خبر سننے کے بعد کہ فلاں سے میرا نکاح کر دیا گیا ہے، اب خبر پہنچی تو اب یہ آہستہ سے روئی، یا خاموش ہی رہ گئی، باکرہ ہے،
خاموشی رہ گئی. تو کہتے ہیں کہ اس صورت میں بھی اس کا خاموش رہنا یہ رضا ہے. کیا ہے؟ رضا ہے. اور اب جیسی رضا ہو گئی کا نکاح اس کی جانب سے مؤکد ہو گیا، مضبوط ہو گیا. اب جیسے ہی مضبوط ہوا تو اب اس کے بعد اس کو فسخ کرنے کا حق ہے. فسخ کرنے کا حق اسی وقت ہے، چاہے تو راضی ہو جا چاہے فسخ کر دے. جب راضی ہو گئی تو اب بعد میں فسخ نہیں کر سکتی ہے. بات سمجھ میں آئی؟ فرماتے ہیں وسکوت البکر رضا، باکرا کا خاموش رہ جانا، ساکت رہنا رضا ہے ہونا اس مسئلے میں. اے عند البلوغ اب العلم بالنکاح، یعنی جب بالغ ہوئی تب خاموش رہ گئی، کیونکہ اس کو تو فسخ کرنے کا اختیار تھا نا، لیکن خاموش رہی، سکوت اختیار کیا. اب العلم بالنکاح، یا نکاح کا علم ہوا تب خاموش رہی بعد البلوغ، بالغ ہونے کے بعد. تو فرماتے ہیں اس کا خاموش رہنا یہ رضا ہوگا. ولا يمتد خيارها الى آخر المجلس، اور اس کا اختیار ممتد نہیں ہوگا مجلس کے آخر تک. ابتدائے مجلس میں جس وقت یہاں اس کو خبر پہنچی تھی کہ تیرا نکاح فلاں سے ہو گیا ہے، یہ خبر جب جیسی ملی جیسی علم ہوا تو ابتدائے مجلس ہی میں اس کو اختیار رہے گا، چاہے تو فسخ کر دے چاہے تو راضی ہو جا باقی رکھ. ایسا نہیں ہے کہ مجلس کی انتہا تک اختیار رہے، نہیں، مجلس کی انتہا تک اختیار نہیں رہے گا. ٹھیک ہے. ولا يمتد خيارها الى آخر المجلس، اس سے باکرہ لڑکی کا اختیار ممتد نہیں ہوگا آخر مجلس تک. وَإِن جَهِلَتْ بِهِ، اگرچہ یہ اس سے ناآشنا ہو. کس سے؟ اس اختیار سے. بیٹا لڑکی کو یہی نہیں پتا تھا کہ میں بالغہ ہو جاؤں گی، تو بالغہ ہونے کے بعد مجھے اختیار رہے گا کہ میں چاہوں تو اس نکاح کو باقی رکھوں یا اس نکاح کو فسخ کر دوں. اسے اسی کا علم نہیں تھا، ہے نا. یا جس وقت اس کے پاس نکاح کی خبر پہنچی تھی کہ تمہارا نکاح صغیر ہونے کی صورت میں فلاں سے کر دیا گیا ہے نا. اب بالغ ہونے کے بعد اسے خبر ملی تو اسے علم ہوا، تو علم ہونے کے وقت میں اسے یہ نہیں پتا تھا کہ میں نکاح کو فسخ بھی کر سکتی ہوں اور نکاح کو باقی بھی رکھ سکتی ہوں، مجھے یہ اختیار کا علم ہی نہیں تھا اسے. تو امام اعظم علیہ رحمۃ و رضوان یہاں پر فرماتے ہیں اگرچہ اسے علم نہ ہو، عدم علم کی وجہ سے وہ خاموش رہ گئی، تب بھی نکاح لازم ہو جائے گا، مؤکد ہو جائے گا. اب بعد میں نکاح کو فسخ نہیں کر سکتی، اس کا اختیار ممتد نہیں ہوگا آخر تک. یہ نہیں کہہ سکتی ہے ارے پہلے سے تو مجھے پتا نہیں تھا کہ مجھے بھی اختیار ہے، لہذا اب آخر میں اب مجھے پتا چلا ہے تو اب میں فسخ کر رہی ہوں. نکاح مجلس کے آخر میں جا کے، مجلس علم کے آخر میں جا کے فسخ نہیں کر سکتی، اگرچہ پہلے اختیار کا علم نہ ہو. اب آپ کہیں گے کہ بیٹا یہ لڑکی جو ہے یہ تو پہلے جب علم نہیں تھا تو نہ جاننا تو یار عذر ہونا چاہیے. نہ جاننا کیا ہونا چاہیے؟ عذر ہونا چاہیے. تو ہم اس کا جواب یہ دیں گے کہ نہ جاننا عذر اس لیے نہیں ہے، جہالت عذر اس لیے نہیں ہے کہ نبی کریم نے ارشاد فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علی کل مسلم، ہر مسلم پر علم سیکھنا، علم دین سیکھنا فرض ہے. جب فرض ہے تو سیکھا کیوں نہیں؟ کیوں مسائل نہیں جانے تم نے؟ تم پہ تو سیکھنا لازم تھا، تو مسائل جاننا چاہیے تھے کہ اختیار ہے یا نہیں ہے. جس دن پتا چلا تھا کہ میرا نکاح فلاں سے کر دیا گیا ہے تو اسی دن سے سیکھ لینا چاہیے کہ مجھ میں اختیار مجھے ہے یا نہیں، یہ مسائل سیکھنا چاہیے تھے نا. اب آپ کہیں گے کہ وہ تو صغیرہ تھی. کیا تھی وہ کیا تھی؟ صغیرہ تھی. تو صغیرہ کہاں مکلف ہوتی ہے؟ کوئی غیر، بھائی چھوٹے بچے تھوڑی مکلف ہوتے ہیں. تو چھوٹے بچے جب مکلف نہیں ہوتے تو ان پر کہاں واجب ہے علم سیکھنا؟ ہم کہیں گے جواب میں کہ دیکھو چھوٹے بچے ضرور ہیں، چھوٹے بچوں کو اگر چھوٹے بچے نہیں سیکھ سکتے تو آپ انگلش میڈیم میں کیوں باپ دادا پڑھا رہے ہیں؟ دینی تعلیم بھی تو حاصل کروا سکتے ہیں، ہے نا. بھائی چھوٹے سے ہی تو بڑے بنیں گے. پہلے سیکھنے کے منافی تھوڑی ہے صغر. اس لیے اگر وہ اپنے آپ سے نہیں سیکھ سکتے ہیں تو باپ دادا کو چاہیے تو وہ سکھائیں. جیسے کہ نماز کے بارے میں حکم فرمایا گیا کہ بچہ جب 7 سال کا ہو جائے تو اس سے نماز پڑھنے کے لیے کہو، ہے نا. اور اگر 9 سال کا ہو جائے
تو اس سے نماز پڑھواؤ، اگر نہیں پڑھے، کچھ ہیکڑی کرے، شرارتیں کرے، تو اس کو مار بھی سکتے ہو. کیا وہ مکلف ہے ابھی؟ لیکن کیا حکم دیا گیا؟ مار بھی سکتے ہو. تو ایسے یہاں پر بھی حکم دیا جائے گا کہ اگر بچی نہیں سیکھ رہی ہے تو اسے بھی سکھاؤ. ایسا تھوڑی ہے ان کو بالکل آوارہ چھوڑ دو. باپ دادا پر یہ حکم لاگو ہو جائے گا اگر بچے اس لائق نہیں ہے، خود سے نہیں سمجھ سکتے ہیں تو. بات سمجھ میں آ گئی؟ ترجمہ لگاتے ہیں. فرماتے وَإِن جَهِلَتْ بِهِ، اگر وہ لڑکی، اگرچہ وہ لڑکی اختیار سے، خیار سے جاہل ہو، یعنی اسے یہی نہیں پتا ہو کہ مجھے اختیار ہے، اور پھر خاموش رہ گئی، تب بھی اس کا نکاح مؤکد ہو جائے گا. فَإِنَّ الْبِكْرَ إِذَا سَكَتَتْ بَعْدَ الْبُلُوغِ بِالْعِلْمِ، کیونکہ باکرہ لڑکی اگر خاموش رہ گئی بلوغ کے بعد، بالغ ہونے کے بعد، یا علم ہونے کے بعد، اب العلم یا علم ہونے کے بعد، تو اس کا نکاح، اس کا خیار ممتد نہیں ہوگا آخر مجلس تک. تب بھی نکاح اس کا مؤکد ہو جائے گا اور خیار ممتد نہیں ہوگا آخر مجلس تک. کیوں؟ بناء علی انہا لم تعلم ان لها الخیار، کہ خاموش رہ گئی صرف اس بنا پر کہ اسے معلوم نہیں تھا کہ اس کے لیے اختیار ہے. تو انجانی صورت میں بھی یبطل خیارها، اس کا اختیار اور آخر مجلس تک ممتد نہیں ہوگا. فإن سکوتها رضاء، کیونکہ اس کا خاموش رہنا رضا ہے. ولا تعذر بالجہل، اور جہالت کی وجہ سے، نہ جاننے کی وجہ سے اس کو معذور نہیں سمجھا جائے گا، نہیں قرار دیا جائے گا. والجہل لیس بعذر فی حقها، اور اس لڑکی کے حق میں جہالت یہ عذر، کیونکہ بیٹا سمجھدار ہے نا. کیا ہے؟ ایسا تھوڑی ہے کہ بالکل دماغ سے ہی پیدل ہو. اب بیٹا اگر کوئی دماغ سے ہی پیدل ہے تو اس پہ تو احکام شرع جاری نہیں ہوتے، مکلف ہی نہیں ہے وہ، یعنی مجنون ہے، پاگل ہے نا. تو مجنون اور پاگل کے پر تو یہ لازم نہیں ہے کہ وہ کریں یا سیکھیں، وہ مکلف تو نہیں ہے، لیکن ان کے معاملات میں تصرف کس کی طرف لوٹ جاتے ہیں؟ ولی کی جانب لوٹتے ہیں نا. تو ولی تو کرے گا نا تصرفات. فرماتے والجہل لیس بعذر فی حقها، اور جہالت اس کے حق میں عذر نہیں ہے، برخلاف معتقہ کے. کہ اگر کوئی عورت ہے، باندھی ہے وہ، اور اپنے آقا کے پاس رہ رہی ہے، آقا نے اس کا نکاح کسی دوسرے آدمی سے کر دیا، چاہے غلام سے کیا ہو چاہے آزاد سے کیا ہو، اس سے مطلب نہیں ہے، لیکن باندھی کا نکاح کس سے کر دیا ہے نا؟ نکاح کر دیا اور باندھی کو پھر آزاد بھی کر دیا. اب باندھی کو خبر پہنچی میرا نکاح فلاں سے کر دیا ہے، کیا، اور فلاں سے نکاح کیا ہے، تو ایسی صورت میں اختیار تو بیٹا اس کو بھی رہے گا. چاہے تو وہ اپنے نکاح کو فسخ کر دے اور چاہے تو وہ باقی رکھے، ٹھیک ہے، اختیار اس کو بھی رہے گا. لیکن اس مسئلے میں مختلف ہے وہ، کہ لڑکی جو باقرہ آزاد لڑکی تھی ہے نا، اس کا اختیار آخر مجلس تک ممتد نہیں ہو رہا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی جہالت عذر نہیں تھی. لیکن معتقہ، اگر آزاد کردہ باندی جو ہے، اگر اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ مجھے اختیار ہے، تو بیٹا اس کا یہ نہ جاننا اور عدم علم کی وجہ سے وہ خاموش رہ گئی. کیا رہ گئی؟ خاموش رہی، اس نے تردید ہی نہیں کی عدم علم کی وجہ سے، تو اس کا اختیار ابھی باطل نہیں ہوگا، اس کا اختیار آخری مجلس تک بھی ممتد ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا نہ جاننا یہ عذر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہی آقا کی خدمت پہ رہتی ہے، اور آقا کی خدمت میں رہتی ہے تو خدمت گزاروں کو کہاں وقت ملتا ہے علم وغیرہ سیکھنے کا؟ عادت یہی ہے کہ ان کو علم سیکھنے کا، بلکہ عادت تو یہ ہے کہ اگر اس نے علم سیکھا بھی ہوگا نا تو خدمت گزاری کی وجہ سے اس کا علم سلب ہو جاتا ہے. کوئی اتنے بڑے بڑے علم والے بھی آپ کو ملیں گے جو خدمت گزاری میں بالکل جاہلوں کی طرح ہیں. وہ جاہلوں والے کام کرتے ہیں وہ، اور جانتے ہی نہیں ہے کچھ، سمجھے نہیں؟ ایسے بھی ملیں گے. تو چلیے خیر، یہ میں نے ایسی بات کہہ دی. لیکن باندھی کو بیٹا وقت
نہیں ملتا ہے، تو وقت نہیں ملتا ہے تو اسے علم سیکھنے کا وقت نہیں ملا، تو اس کا عدم علم یا اس کی جہالت معتبر ہوگی، لہذا اس کا اختیار فوراً باطل نہیں ہوگا۔ فرماتے ہیں برخلاف معتقہ کے اذا اعتقت اعتقت کیا ہے، اعتقہ ہے نا، اعتقتت الامت، یا اعتقتا پڑھ لو اسے، جب تم نے کسی باندی کو آزاد کر دیا، ولہا زوجن، اور اس کا کوئی شوہر ہے، یعنی جس سے تم نے اس کا نکاح کرا دیا تھا، ثبت لها الخيار، تو ایسی باندی کو بھی اختیار ثابت ہوگا، فَإِن لَمْ تَعْلَمْ، اگر یہ باندی نہیں جانتی ہے، أَنَّ لَهَا الْخِيَارَ، کہ اس کے لیے اختیار ہے نا، فَجَهْلُهَا عُذْرٌ، اس کی جہالت عذر ہوگی، کیوں؟ لِأَنَّهَا لَا تَتَفَرَّغُ لِلتَّعَلُّمِ، کیونکہ یہ وقت خالی نہیں پاتی ہے اس کے لیے، علم سیکھنے کے لیے، بخلاف الحرائر، برخلاف آزاد عورتوں کے، فَإِنَّ طَلَبَ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ، کیونکہ علم کا سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے، سمجھے نہیں؟ تو آزاد عورت کا جاہل رہنا وہ عذر نہیں ہوگا، اس کو تو وقت بھی ملے گا نا سیکھنے کا۔ وبالتقصیر، اب تو کوتاہی تو اپنی جانب سے ہوئی نا اس کی، کیونکہ وقت بھی ملا اور علم سیکھنا فرض بھی تھا، اب پھر بھی نہیں سیکھا، جاہل رہ گئی، تو کوتاہی کس کی جانب سے؟ اپنی جانب سے۔ فرماتے ہیں وبالتقصیر، اور طلب علم میں کوتاہی کے ذریعے سے لا تعذر، آزاد عورت کو معذور قرار نہیں دیا جا سکتا۔ فَإِنْ قِيلَ، اگر اعتراض کیا جائے، کلامنا فی البکر، ہماری گفتگو تو باقرہ میں ہے، حال بلوغہا، جس وقت کے وہ بالغ ہو رہی ہو، جس وقت کے وہ بالغ ہو تو گفتگو تھی کہ اس کو اختیار رہے گا یا نہیں رہے گا، وَهِيَ قبل البلوغ غیر مکلفۃ، اور یہ بالغ ہونے سے پہلے تو غیر مکلف ہے، شریعت بشرائع احکام کی غیر مکلف ہے، یعنی احکام کی مکلف نہیں ہے، تو جب مکلف ہی نہیں ہے تو اس پر وجوب کا قول کیسے کیا جا سکتا ہے کہ علم سیکھنا اس پر واجب تھا، ہے نا؟ قلنا، ہم جواب دیں گے، اذا راحق الصبی والصبیہ، جب بچے یعنی بچہ اور بچی جب دونوں مراہق ہو گئے، یعنی بلوغ کے قریب پہنچ گئے، فَإِمَّا أَن يَجِبَ عَلَيْهِمَا تَعَلُّمُ الْإِيمَانِ، تو یا تو ان پر ایمان کے بارے میں سیکھنا، ایمان سیکھنا، احکام کا سیکھنا یا تو واجب ہوگا ان پر، اور یجب علی ولیہما، یا ان دونوں کے ولی پر واجب ہوگا تعلیم کے، وہ ان کو سکھائیں، دو میں سے ایک تو ضرور ہوگا۔ ولا ينبغي ان يترك سودا، یہ تو مناسب ہی نہیں ہے کہ ان کو بالکل ایسی لاپرواہ چھوڑ دیا جائے، ہے نا؟ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مروا صبیانکم بالصلاۃ، اپنے بچوں کو نماز پڑھنے کا حکم دو، اذا بلغوا سبعا، جب وہ 7 سال کے ہو جائیں، وَاضْرِبُوهُمْ اذا بلغوا 10، اور ان کو مارو بھی جب وہ 10 سال کے ہو جائیں۔ تو اس سے کیا پتا چلا مارنے کا حکم کیوں دیا جا رہا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ابھی حالانکہ مکلف نہیں ہے وہ، ہے نا؟ مکلف نہیں ہے، مکلف نہ ہونے سے نہ ہونے کی صورت میں بھی ان پر زجر و توبیخ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے نا، کیوں؟ تاکہ ان کو آوارہ نہ چھوڑ دیا جائے، ان کی عادت بنے۔ ایسے یہاں پر بھی حکم دیا جائے گا کہ اگر وہ خود سے نہیں سیکھ سکتے ہیں تو کم سے کم ولی ان کو سکھائے، اس لیے یہاں پر جہالت عذر نہیں ہوگی۔